नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। मेरे पास गेस्ट है, सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं दानियाल अजीज साहब, साबिक वफाकी वजीर निजकारी, साबिक चेयरमैन नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, सीनियर सियासतदान इस्लामाबाद। आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब, मैं ज़रा मईशत पे बात करूं ज़रा पहले। एक बहुत ही अहम करंट इशू है अब आपके सामने। ज़ाहिर है आप दोनों बड़े सियासतदान हैं मुल्क के, और आपकी नज़र पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अफेयर्स की तरफ है, और दुनिया को भी आप मॉनिटर करते हैं। तो क्या सर ये जो इस वक्त इजराइल और ईरान की जंग है जो तवालत पकड़ गई है, और इसके सिलसिले में आज सलामती कौंसल्स का भी इजलास है, और कई अहम तरीन जिस मुल्कों की स्टेटमेंट भी अब आ गई है, जिनमें चीन भी है, रूस भी है, इसी तरीके से अमेरिका की तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सामने है। तो क्या आप समझते हैं कि सर ये अब जो जंग है ये उस तरफ जा रही है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है? और इसके साथ साथ ये सवाल भी कि अगर ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है तो जाहिर है कि इस खित्ते में बहुत ही अहम, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर है वो तो एक वाज़ेह आपके पॉइंट लेके खड़ा हुआ है एक ग्रोह के साथ, इसराइल के साथ, और उसके साथ और भी ममालिक हैं, G7 के ममालिक भी आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस, चीन और खित्ते के कोरिया और पाकिस्तान बहुत अहम ममालिक हैं, और हम तो यानी ये ममालिक जो इस खित्ते के ममालिक हैं। तो इनका अब क्या समझते हैं रोल होगा, और कैसे इस जंग को आप देखेंगे सर आगे? मेरा ख्याल है एक ज़ाहिर ख़तरात तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई जंग दो ममालिक के दरमियान जिसमें एक इसराइल हो जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ना हो, और जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हो, और जो भी चाहे वो सिविलियंस को, जैसे हमने गाज़ा में देखा है पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से उन्होंने हशर किया है, चाहे वो बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी नहीं बख्शा, और अमेरिका ने आज तक एक दफ़ा भी उनको कंडेम नहीं किया। सो अमेरिका इसराइल बिल्कुल साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहे हैं, जबकि ईरान के साथ अमेरिका नेगोशिएशन के उस पर टेबल पर था। 15 जून को ये एक नेक्स्ट मीटिंग होनी थी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और फिर भी इसराइल ने प्रीएम्प्ट करके हमला कर दिया पहले अमेरिका को बता के। सो अमेरिका इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मासूम है, अमेरिका बिल्कुल इसमें इसराइल के साथ शामिल है। हैविंग सेड दैट, इसके खतरात जाहिर सी बात हैं। मेरा ख्याल है तीसरी आलमी जंग का ये ज़ाहिर है, जब हम तीसरी आलमी जंग करते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि दूसरी आलमी जंग में क्या हुआ था। इस वक्त पूरा यूरोप जो है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान तो लड़ाई हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि 3 साल के होने के बावजूद कोई भी दूसरा यूरोपियन मुल्क उसमें शामिल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि चाहे बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तमाम ममालिक जो हैं रशिया को कंडेम करते हैं कि जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल शमूलियत नहीं इसमें की, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो शामिल होंगे तो इस और ज़्यादा भड़केगी जंग, और फिर किसी के लिए रोकना पॉसिबल नहीं होगा। और इसी तरह से चाइना का अगर आप बिहेवियर देखें, चाइना हर चीज़ सबसे आगे बढ़ के करते हैं, लेकिन वो उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है जहां एस्केलेशन होने का ख़तरा हो। एस्केलेशन थोड़ी सी भी होगी, और इवन खुद अमेरिका कल, अगर आपने सुना हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला किया, पहले तो ये था कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। अब अल्लाह करे 2 हफ्ते और जंग ना हो, और अमेरिका को ये फैसला ना करना पड़े कि जी ईरान पर वो भी शामिल होंगे हमले, डायरेक्ट हमले करने के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब। ये बताइए दानियाल अजीज साहब कि हमने माजी में देखा कि लीबिया के ऊपर रिजिम चेंज करने के हवाले से अटैक हुआ, और कर्नल क़ज़ाफ़ी को डिक्टेटर कहकर हटाया गया। आज लीबिया का क्या हशर है? शाम को भी यही कहकर कि रिजिम चेंज करने की बात की गई, और फिर आपने देखा कि वहाँ पर जो सरबराह थे उनको भी हटाया गया, और उसके बाद वहाँ पे तबाही। इराक़ को रिजिम चेंज करने के हवाले से, डिक्टेटरशिप के हवाले से, और ये कहा गया कि जनाब यहाँ पे कीमियावी आपके मवाद है, और उसके बाद वहाँ अटैक किया गया, और आज इराक़ जो है वो आपके आग के शोलों में है। अब 2 चीज़ लेकर यहाँ पे इसराइल और अमेरिका खड़े हुए हैं। एक तो ये कि ईरान एटमी ताकत बस बनने वाला है, उसने जौहरी बम बना लिया है, और जिसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं
آپ کے IEA کے جو DG ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ دوسرا بات آ رہی ہے یہاں بھی ریجم چینج کرنے کی کہ جناب ریجم چینج کیا جائے اور اس ایران کو جو ہے وہ اور باضابطہ ان کے سربراہ کو تھریٹ دے دی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی میرے خیال میں آپ نے اچھی مثالیں دی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن تھوڑا سا گھر کے قریب آ جائیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی 48 ممالک تھے افغانستان میں 20 سال جنگ کی، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ وہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈ والی بات تھی اور گورننس اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سارا کچھ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب جن کو بہت زیادہ تکلیف تھی، ماشاءاللہ یہ جو ہندوتوا کا فلسفہ لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ اپنا تجربہ کر لیا، ان کو بھی جواب مل گیا۔ تو اسی طرح سے لیبیا میں بھی جواب ملا ہوا ہے، اسی طرح سے عراق میں بھی جواب ملا ہوا ہے۔ عراق کو انہوں نے اٹیک کیا، کتنے پیسے خرچ دیے، کتنے لائیوز لاسٹ کر دیے، بلڈ اینڈ ٹریجر، اور آخر کار وہ ایران کی طاقت بن گیا بجائے کہ ایران کی کمزوری بنتا۔ تو یہ آج بھی ابھی آپ دیکھیں پرابلم کیا ہے، مجھے 2 منٹ دیں ذرا۔ پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرف بات لگے۔ اگر یہ چاہتا ہوتا تو انہوں نے ہانیہ کو جا کے ایران کے اندر مارنا تھا۔ جب وہ پیس ٹاکس کر رہا تھا تو اس وقت امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ہاسٹیجز کی نیگوشیشن ہو جائے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے پیلسٹائن میں، تو انہوں نے جا کے جو پیس نیگوشیٹر ہے وہی مار دیا۔ اور ابھی آپ دیکھیں امریکہ پھر سے کوشش کر رہا تھا کہ ان کی کوئی بات چیت ہو جائے، کیونکہ ان کا ذہن میں تجربہ تازہ ہے جو کچھ ہوا ہے خطے میں، تو انہوں نے سمجھ لی اس بات کو۔ بلکہ ٹرمپ کی ساری کیمپین ہی ہے کہ ہم خامخواہ فورن وارز میں ہمیں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اس میں سے ملا کچھ نہیں، الٹا جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ اور ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ تو وہ بڑے ویری ہیں اس بات کے، لیکن اسرائیل کو تو ڈیسپریٹ ہے، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ ایران کے اوپر بمباری نہیں کی، اسرائیل تو جنگ ہار گیا تھا۔ دیکھیں اگر یہ 8-10 مکان یا کسی خان یونس میں 1000 2000 16000 20000 یہ انہوں نے کئی مرتبہ کیا ہے، لیکن اگر یہ ایران ثابت رہ جاتا اور یہ معاملہ ایسے ٹل جاتا جیسے کہ دنیا میں ہر شہر میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور پوری دنیا نے اسرائیل کو UN میں ہر جگہ ہر فورم پہ انٹرنیشنل کرمنل ڈکلیئر کیا ہے نیتنیاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، تو میرا مطلب ہے اس کے علاوہ اور کیا ہونا تھا؟ تو ان کو تو سمجھ آ گئی کہ ہمارا تو گوس کوک ہو گیا، ہم تو فارغ ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پھر آ کے تو آخر یہ کام کیا کہ کم از کم ڈائریکشن ہٹے۔ وہ جو گیٹا تھنبرگ آئی تھی اور وہ پوری دنیا سے وائرل ہو گیا تھا اور ساروں کی نظریں آ گئی تھی اس بات کے اوپر، اور ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ یار ہم مسلمان ہوتے ہوئے شاید ہم سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے۔ یقین جاننا دل میں 100 دفعہ خیال آتا ہے ہر گھنٹے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں مومنٹم بجائے بننے کے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈیفلیکٹ کیا اور وہاں جا کے پھر سے پیس جو پیس نیگوشیشن کر رہے تھے، نیوکلیر نیگوشیشن کر رہے تھے نیکسٹ ڈے کے۔ اب ٹرمپ بیچارہ جدھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا تو سارا مشن ہی ہے کہ میں نے جنگ نہیں کرنی، اور وہ جگہ جگہ اس کو کان سے پکڑ کے گھسیڑ رہے ہیں بیچ میں۔ تو میرے خیال میں اس نے یہ جو 2 ہفتے کی بریک دی ہے، اس میں واضح طور پر اسرائیل کے لیے یہ سانحہ ہے۔ اسرائیل بیسکلی یہ جنگ ہار چکا ہے، کوئی وہ اپنی جگہ نہیں لے سکا، کسی قسم کا وہ بارڈر نہیں تبدیل کر سکا۔ آج تک 2 اسٹیٹ سلوشن مکمل طور پہ زندہ ہے، ایران بالکل ڈٹا ہوا ہے اور ایران نے پورا جواب دیا ان کو۔ اور یہ مہینے ہفتوں کی بات ہے کہ یہ حماس اور حزب اللہ اور یہ ہوتیز جو ہیں وغیرہ، اگر یہ پیس ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو ان کا جو وجود ہے وہ تو نہیں ختم ہوا، ان کا جو رائٹ ہے ایگزسٹ کرنے کا، یہ بھی ہیومنز ہیں، ہیومینٹی ہے۔ اگر یہ کسی فورم پہ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ڈیموکریٹک فورم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا اور بہت سارے ممالک کا ہے۔ تو اسرائیل کا تو پھر یہ سارا ایکسپیریمنٹ اور جتنا بھی کچھ انہوں نے کیا یہ منہ کی کھانی تھی انہوں نے، سو اس لیے وہ بیچارے ڈیسپریٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح آگے چلے اور ایسے مواقع پیدا ہوں جس میں یہ جنگ پھیل جائے، یعنی سب سے سینسٹر رول جو ہے ان کا ہے۔ کیونکہ اگر ابھی فرض کریں 1 منٹ کے لیے اگر صبح نیگوشیشن ہو جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، تو ان کا وہی حال ہونا ہے اسرائیل کا جو انڈیا کا ہم نے کیا ہے، یہی حال ہونا ہے نا۔ سر یہاں میں آگے چل کے ایک بڑی اہم بات بھی آپ سے کروں گا، میں ذرا زبیر صاحب سے بھی اس میں ایک پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ زبیر صاحب، امریکہ کی اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ امریکن فرسٹ کا نعرہ لیا ہے ٹرمپ نے، اور اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزوں میں آئسولیشن نظر آئی ہے۔
دوسرا جو ٹرمپ نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جس کے اوپر اس وقت امریکہ میں اندرونی بہت تیزی سے خلفشار ہو گیا ہے، یعنی انٹرنل بڑی تھریٹس ہو گئی ہے امریکہ کو خود، اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ ان کی فوج بھی اتر گئی تھی۔ تیسرا 39 ٹریلینز کا قرض دار ہے امریکہ، معاشی طور پر اس وقت بہت برے حالات ہیں۔ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے، ابھی تو دانیال عزیز نے کہا چلیں ان کے ہاں قانون ہے، پارلیمنٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن آئی پیک ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی جو سب سے طاقتور ہے، وہ زاؤنسٹ اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اسرائیل اسی لیے اسٹرانگ ہے، اسی لیے امریکن پریزیڈنٹ پریشر میں آتا ہے، پارلیمنٹ پریشر میں آتا ہے۔ تو اگر امریکہ اس جنگ میں کود جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سر اس جنگ میں ایران کو اگر نقصان پہنچے گا تو آپ امریکہ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ اس حد تک جائے گا جہاں ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ ابھی بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل کے جو اہداف تھے، ایک ہفتہ ہو گیا حملہ کیے ہوئے ایران کو۔ میرا خیال ہے انیشلی امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ 2 دن کی بات ہے اور ایران کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ جو رسپانس ایران نے دیا وہ سب کو سرپرائز کیا، انکلوڈنگ اسرائیل، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، اینڈ دیٹ از وائی وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ 2 ہفتے کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اسرائیل کے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ آگے گوئنگ فارورڈ اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو امریکہ بالکل کودے گا۔ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں اتنے ان کو بڑے آرام سے ووٹ ملیں گے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے اگر امریکہ کو کودنا پڑے تو وہ کودیں گے۔ آبویسلی دے ول بی ریلکٹنٹ ٹو ڈو دیٹ۔ ٹرمپ جس طرح سے ابھی دانیل نے کہا تھا کہ اسٹیٹڈ پالیسی بیفور دی الیکشنز واز کہ امریکہ کو وہ ہر جنگ سے باہر رکھے، لیکن امریکہ ہر دفعہ یہی کرتا ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ ایسا نہیں آتا کہ ہم جنگ لڑیں گے، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے، جو آپ نے کہا رجیم چینج ہو یا کسی وجہ سے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جس طرح سے کہانی گھڑی گئی تھی عراق میں، اس کو لے کے اور امریکہ چلا گیا اور اتنے سال تک جنگ کرتا رہا جس کے خوفناک نتائج نکلے۔ اور جو وہ رجیم چینج تو انہوں نے کر دیا، صدام حسین کو تو نکال دیا، لیکن اس سے کیا عراق میں سکون آ گیا، پیس آ گئی؟ وہ نہیں ہوا۔ عراق کے عوام میں خوشحالی آ گئی، وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جو لیبیا کی آپ نے اگزامپل دی تھی یا دوسرے، سو امریکہ ریلکٹنٹلی ہی جاتا ہے لیکن فائنلی کود پڑتا ہے۔ تو اگر تو 2 ہفتے میں اگر اسرائیل اپنے اہداف اچیو نہیں کر سکا تو بالکل امریکہ بیچ میں کودے گا، چاہے اس کی ان کو کتنی ہی کاسٹ دینی پڑے، بیکاز امریکہ میں جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے اٹ از ون اینڈ دا سیم۔ آئی مین دیر از نو ڈفرینسیشن کہ امریکہ اسرائیل کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا ہے، اور ان کے کانگریس میں ان کو ایک واسٹ میجورٹی ہے جو کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ اگر چاہیں کہ وہ جنگ کے لیے اپروول مانگیں گے کانگریس سے تو کانگریس بالکل ان کو اپروول دے گا۔ اس کے امریکہ کے لیے بھی خوفناک نتائج ہوں گے۔ آپ نے $39 ٹریلین کے ڈیٹ کی بات کی، بالکل ان کی اکانومی سسٹین ہی نہیں کر سکتی۔ ٹرمپ نے انفارچونیٹلی آنے کے بعد ایسے فیصلے کیے ہیں جو امریکہ کے لیے نقصان دہ شامل ہوئے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 180 ممالک کے خلاف ٹیرفس بڑھا دیے، جس میں سب سے زیادہ چائنا کے خلاف، اور پھر اس کو واپس لینا پڑا کیونکہ ظاہر ہے بغیر کسی ڈبیٹ کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے وہ سب کچھ فیصلے کیے گئے۔ اسی طرح سے کینیڈا کے خلاف ایک محاذ آرائی کھڑی کی، گرین لینڈ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، جرمنی کے خلاف، فرانس کے خلاف۔ سو آئی تھنک امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اس حد تک جا رہا ہے جہاں میرا خیال ہے اس کو فائنلی جا کے بہت نقصان ہوگا۔ دانیال عزیز صاحب، دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہم دیکھتے ہیں سر۔ اسرائیل نے جن ایشوز کے اوپر اٹیک کیا ہے اس کے اوپر ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور اس کو یہ اختیار ہے چارٹر اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑے، تو لڑ رہا ہے۔ ایک دوسرا، آج بھی میں نے دیکھا کہ IAEA کے جو ڈی جی ہیں وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے سلامتی کونسل میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی یا کسی جگہ، کہ ایران کو NPT کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران ابھی ایٹمی طاقت نہیں بنا ہے۔ لیکن یہاں پہ دوہرا معیار یہ ہے کہ پوری دنیا یہ مان رہی ہے، خود امریکن جو ان کے اعلیٰ ترین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل غیر قانونی طور پر، اللیگل طور پر
IAEA کو پاس کر کے، اقوام متحدہ کے قانون کو بائی پاس کر کے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کر چکا ہے. جو وہ ڈسکلوز نہیں کر رہا اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب نشانہ بنانا ہو کسی کو کہ آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف کر کے، تو اتنے یہ انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں ان کو اتنا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو صدام حسین کے گلے میں ساری دنیا کے ٹی وی نے دکھایا کہ اس نے وہ اتنا موٹا رسا ڈال کے تو اس کو پھانسی لگایا تھا، تو وہ بھی وار کرمنلی ڈکلیئر ہوا تھا. تو یہ 20-30 سال بڑی کوشش کر کے تو پھر یہ چیزیں معمول پہ دوبارہ آئی ہیں. اب وار آن ٹیرر اسی لیے تھی نا، وہ تو جارج بش سے پہلے کی بات ہے، ابھی تو اوباما بھی نہیں بنا تھا تو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی. تو اب اگر آپ نئی ایک پوری بیج لگا رہے ہیں اس کام کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر کے، تو اس کے خمیازہ آپ بھگتیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا، آپ نے بھگتا خمیازہ. وہ جو تھے وہ نہ عراق کے تھے، نہ وہ پاکستان سے تھے، نہ وہ افغانستان سے تھے. تو سزا کس نے کاٹی؟ ان سارے ممالک میں تھے وہ سارے سعودی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں پھر کیا کچھ ہونا پڑا ہے افغانستان میں، کیا کچھ ہوا. پھر ابھی بھی ہے، پاکستان آج بھی سفر کر رہا ہے. یہ پچھلے سال 1000 اٹیکس ہوئے ہیں اور ہمارے جوان بھی مارے جا رہے ہیں. اور وہی لوگ جو ہیں جو ان چیزوں سے ڈسے ہوئے یہ مختلف گروہ بناتے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ اب یہاں آ کے پل رہے ہیں ہمارے بارڈر ریجن میں، جو کہ ایک لالس ایریا کافی دیر سے رہا ہے. تو اب آ کے ہمیں پورا آپریشن دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کتنی دیر لگے گی؟ کہ اور وہ ہمیں شاباش بھی دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ ڈپلیسٹس ہیں تو آپ میں دوگلا پن، آپ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ باد، بہت اچھا کر. اور اگر ان حالات میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کسی یورپین سٹی میں یا کسی اور نارتھ امریکن سٹی میں، تو پھر کیا انجام ہوگا اس کا اور کون ذمہ دار ہوگا؟ اچھا سر، دانیال عزیز صاحب یہ ہے، دانیال عزیز صاحب کیا یہ دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور G7 اور دوسرے ملک کا ایک بڑا اتحاد ہے یورپین اتحاد کے ساتھ، اور وہ قانون اور آئین کو نہیں مانتے ہیں، ان کی طاقت ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ روس ہے، چین ہے، کوریا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، وہ بھی ایک اتحاد بنائے، ایک طاقت بنائے، اور یہ بیلنس آف طاقت دنیا کے لیے بہتر ہوگا سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ظلم کی داستان بڑھتی چلی جائے گی، اس کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتا. ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ nothing is more powerful than an idea whose time has come. تو اس طرح سے اگر آپ اس طاقت کو استعمال کریں گے جو دنیا نے آپ کو، یا آپ کی اپنی کوشش سے چلے، ہم یہ بھی فرض کریں مان لیں کہ آپ ٹیکنالوجیکلی، فائنینشلی اور اکنامکلی سب سے بڑے پاور بن گئے ہیں، اور آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں ایک بے دریغ انداز سے جس میں آپ کو خود بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ کتنا نقصان کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ ظاہری بات ہے، شاید جو آپ بیان کر رہے ہیں اس شکل میں آ جائے، شاید کسی اور شکل میں آ جائے، آئے گا وہ ضرور. یہ تو تاریخ کی مطلب تاریخ بھری پڑی اس بات سے. ٹھیک ہے، میرے پاس کیونکہ وقت بالکل ختم ہے، یہی سوال میں زبیر صاحب کی طرف کہ بیلنس کرنے کے لیے ایک اور اتحاد کی ضرورت نہیں ہے سر دنیا کو بہتری کے لیے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے سر. سوری سوال نہیں سمجھا آپ کا. کس قسم کا اتحاد؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پاور ہے، طاقت ہے، سپر پاور ہے، اس کے ساتھ یورپین اتحاد بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، قانون اور آئین کو نہیں مانتے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو ان کے مقابلے کے لیے متوازن یعنی بیلنس کرنے کے لیے ایک جی بالکل صحیح بات ہے. جب تک کاؤنٹر بیلنس نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، ادروائز تو ایک دا اونلی سپر پاور اس وقت امریکہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ وہ والی سچویشن نہیں ہے جو پہلے آج سے کچھ سال پہلے تھی، جس طرح 2003 میں جب عراق کے خلاف جنگ ہوئی یا اس سے پہلے 9/11 کے بعد افغانستان میں. تو تقریباً تمام یورپ جو تھا، جس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، اور پھر جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا سب شامل تھے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. آج وہ پوزیشن نہیں ہے. اس وقت تو بڑی انٹینس ڈبیٹ ہو رہی ہے تمام یورپین ممالک میں، انکلوڈنگ UK، ان کے پارلیمنٹ میں بھی، کہ کیا امریکہ کو، تو ادھر سے تو میسج بڑا کلیئر جا رہا ہے کہ امریکہ شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان دس تھنگ. اینڈ وہ اسرائیل کے لیے بھی ان کے وہ جذبات نہیں ہیں
جو کہ ان کے پہلے تھے، جو انہوں نے غازہ میں پچھلے 1.5 سال میں کیا ہے، یورپین ممالک میں بہت شدید رد عمل ہے، اس کی ریفلیکشن ان کی پالیسی میں ایٹ دا گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے. سو امریکہ کے لیے اس طرح سے کیری کرنا، پھر چائنا ایز ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور اتحاد اگر ہوتا ہے کاؤنٹر، اس میں توازن آ جائے گا تو وہ دنیا کے لیے بہتر ہے. وقت ختم ہو چاہتا ہے، میں کسی اور اسٹیج پہ انشاءاللہ بات کروں گا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.